नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 219, 19, 219 एंड 220। एडिक्शन, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशंस। कुरान इसके बारे में क्या कहता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एडिक्शन के अंदर आती हैं और अनजाने में ही हम लोगों से हो रही होती हैं। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम नहीं छोड़ पाते, और अगर वो चीज़ें, वो हैबिट्स हमको अल्लाह से गाफिल कर रही हैं तो वो सब इसी ख़म्र के अंदर आएंगी। ख़म्र के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इन आयत को देखते हैं और इनके रूट्स की तरफ नज़र रखते हैं। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर। वो सवाल करते हैं आपसे कि शराब के बारे में और नशे के बारे में। यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो किया गया है वो खम्र और मैसिर के बारे में किया गया है। खम्र क्या चीज़ होती है? खम्र के लफ्ज़ी माना होते हैं ढाँप देना, ठीक है। तो नींद का भी जो एक खुमार होता है, आँखों पे जब हमारी नींद आती है तो वो हमारी आँखों को ढाँप देती है, बंदा अपने सेंसेस में नहीं रह पाता। खिमार जो होता है वो औरत की ओढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सर को ढांपने का काम करता है वो, तो वहाँ पे भी ढांपने का मफहूम निकल आया, ठीक है। ओढ़नी, दुपट्टा जो हम कैरी करते हैं। तो खम्र की क्या तारीफ़ हुई? खम्र वो चीज़ होती है जो अक़ल को ढांप देती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके सेंसेस से दूर कर दे, आपकी अक़ल को ढांक दे, आप अच्छा बुरा ना सोच पाएँ। चाहे वो उसमें अल्कोहल हो, चाहे उसमें ग्लू हो, कोई भी नशा आवर चीज़ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब खम्र के अंदर आएगी। जो भी चीज़ हमको सोचने समझने से दूर कर देती है और हम अच्छा बुरा नहीं समझ पाते, हमें अपने टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो खम्र के अंदर आएंगी। ऐसे ही फिर आगे सवाल है एक मैसर के बारे में भी। वल मैसिर, मैसिर जो है वो जोए के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसका रूट क्या है? या, सीन और रा, युस्र से बना है। युस्र से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि आसानी के लिए युस्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इन्ना माल उसरी युस्रा। तो युस्र आसानी के लिए यूज़ होता है। तो मैसर वो माल हुआ जो आसानी से हासिल हो जाए। तो यहाँ पे मुराद है जुए की तरफ। तो मैसर का माना क्या है? एक और माना भी बताया जाता है तकसीम करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो यासिर जो होता है वो तकसीम करने वाले को कहा जाता है। तो यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके बारे में सवाल करते हैं सहाबा आपसे। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंसर देते हैं कि कह दीजिए उन दोनों में, फ़ीहिमा, हिमा की ज़मीर जो है वो खम्र मैसिर की तरफ जा रही है, यानी दोनों के बारे में बात हो रही है। उन दोनों की तरफ अल्लाह ताला आंसर करता है इस्मुन कबीरुन। इस्मुन कबीर यानी गुनाह है, कबीर बहुत बड़ा। जैसे हम पढ़ चुके हैं, रहीम भी इसी वज़न पे था, फ़ाइल के वज़न पर पैटर्न एक होता है इसका। तो इसके अंदर किस चीज़ के मायने पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा के, ठीक है, या फिर बार बार होने के। तो कबीर यानी बहुत बड़ा, इस्म गुनाह है बहुत बड़ा। अब इस्म क्या होता है? गुनाह के लिए भी इस्तेमाल होता है या फिर गुनाह की सज़ा को भी इस्मुन कहते हैं। और एक और माना इसका है कि नेकियों से रोकना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नेकियों से रोके वो भी इस्मुन के अंदर आएगी, ठीक है। यानी आप एक काम कर सकते हैं, आपके अंदर उसकी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आप वो काम किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे जो आपको करना था। चाहे आप सुस्ती कह लीजिए, चाहे आप डर खौफ कह लीजिए। तो जो काम आप करना चाहते थे, करना आपके लिए ज़रूरी था, वो आप नहीं करते हैं, तो वो भी इस्मुन के अंदर आएगा। तो
اسی لیے جو ہے اس کا معنی یہاں سے نکلتا ہے کہ گناہ کی، کیونکہ آپ کے اوپر ضروری تھا وہ کام کرنا، کوئی نیکی کا کام تھا اور آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ کے اندر چلا جائے گا. ہر وہ گناہ جس پر سزا لازم ہو جاتی ہے وہ اس میں آئے گا اسم الکبیر. ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ ہے اس میں لوگوں کے لیے. کن چیزوں کس میں فائدے کی بات ہو رہی ہے؟ خمر اور میسر میں، کہ یہ گناہ بھی ہیں اور منافع للناس یعنی کچھ فائدہ بھی ہے اس میں لوگوں کے لیے. واسمہما اکبر من نفعہما، گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے. آپ یہ دیکھیے کبیر بھی تھا، لیکن کبیر کے بعد جب یہاں پہ اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا تو اکبر سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت کم ہے اس کے نقصان کے سامنے، یعنی ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلا سوال بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. پھر سے یہاں پہ خرچ کرنے کا سوال آیا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے. قُلِ الْعَفْوَ، تو آنسر آیا ہے کہہ دیجئے زائد الضرورت. العفو کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکسٹرا، جو بھی چیز آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت کے علاوہ جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ العفو. اب عفو جو ہے دیکھیے عین فا اور وا اس کا روٹ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز ہوتا ہے؟ سب سے اچھی چیز. اس کا معنی کیا لیں گے؟ سب سے اچھی چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے. دوسرا، جو بھی چیز آپ کے پاس بچ جائے اور اس کو دینے میں آپ کو تکلیف نہ ہو، یعنی آپ کے لیے کوئی ضرورت کی کوئی چیز موجود ہے اور وہ تھوڑا ایکسٹرا میں ہے، تھوڑی بہت جتنی بھی کوانٹٹی ہے، یا پھر آپ کے پاس دو ہیں، آپ ایک رکھ کے بھی آپ اس کام کر سکتے ہیں اور دوسری آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ آپ دے دیں، آپ کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دینے سے، یعنی آپ کا کام نہیں رکے گا. تو وہ جو چیز آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ العفو کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں عفو کا معنی درگزر بھی لیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس معنی سے نکلتا ہے کہ بغیر مانگی ہوئی دی ہوئی چیز، یعنی کسی نے آپ سے نہیں مانگا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے عفو کے اندر یہ سارے معنی لیے جائیں گے. تو مینلی اصطلاحی معنی یہاں جو نکل رہا ہے آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ہم یہاں لیں گے زائد الضرورت. جو بھی چیز آپ کے پاس زائد الضرورت ہے اور کوئی آپ سے نہیں مانگتا تب بھی آپ اس کو خرچ کر دیجئے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کلیئر کرتا ہے آپ کے لیے لکم الآیات، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی آیات آپ کے سامنے جو آئی ہیں تاکہ آپ فکر کریں، آپ سوچیں اس بارے میں کہ ہمیں کس طرح کہاں خرچ کرنا چاہیے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ایسا مال ہو سکتا ہے جو آپ ابھی اپنے لیے بچائیں، تو آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا، اور آپ کے پاس جتنا ایکسٹرا مال تھا آپ نے خرچ کر دیا، وہ آپ نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا. یعنی آپ کو دونوں کے لیے رکھنا ہے اپنے پاس، کچھ نہ کچھ فائدہ اپنے لیے روک کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل سب کا سب اسپینڈ کر دیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے، پھر آپ دنیا میں خالی ہاتھ رہیں اور آپ کو مشکل ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. یہاں پر یتیموں کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آنسر آیا ہے کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے. کہ ان کی اصلاح کرنا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یتیموں کو جو ہے ہم مالی طور پہ مدد کر دیتے ہیں یا ان کو اچھا کھلا پلا بھی دیتے ہیں، لیکن کس چیز کے اوپر ہماری نظر نہیں رہتی؟ ان کی اپ برنگنگ پہ، ان کی تربیت کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر، ان کو ایک سکسیسفل انسان بنانے کے اوپر. ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، تو ہم تھوڑا بہت پیسے دے دیا اور تھوڑی بہت بات کر لی، ختم، دیٹس اٹ. تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے اخلاقی طور سے ان کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، ان کے مفادات کے بارے میں سوچنا، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں. جس طرح انسان اپنی اولاد کا بھلا سوچتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی کرنا یہ اصلاح کے اندر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اگر تم اس طرح کرو کہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہو تو آپ ان کی اصلاح کے اوپر دھیان دیں. وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اور اگر تم ملا لو انہیں. تو ملانے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کھانے پینے کو مکس اپ کرنا، یعنی جو ان کا مال ہے یا جو بھی ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اپنے مال میں مکس اپ کر لیں تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ آپ کے بھائی ہیں.
بھائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ریلیشن میں بھی اسی طرح سے لگتے ہوں، تو اس لیے بتایا گیا کہ آپ ملا سکتے ہیں ان کا مال۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کیسا معاملہ یتیموں کے ساتھ کر رہا ہے، ان کا مال اپنے مال میں ملا رہا ہے، تو اس کی انٹینشن کیا ہے، کیا وہ ان کا مال ہڑپنا چاہتا ہے یا پھر وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مال کی انویسٹمنٹ کے لیے بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اسی لیے اس آیت کے آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مفسد ہے۔ آپ کتنا بھی لوگوں سے چھپا لیں لیکن آپ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ اسی بیسس پہ ہی آپ کو ریوارڈ دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو۔ لعنتکم میں عین نون اور تا اس کا روٹ ہے، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، تو مشقت میں آپ کو ڈال دیتا کہ آپ ہلاک ہو جاتے۔ اس مشقت کے کس مشقت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اب ان ورسز کی طرف دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس کا سلیس ترجمہ کیا رہے گا کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں۔ تو خمر جیسے ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، اور میسر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بتایا کہ کل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اور فائدہ بھی ہے کچھ، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گیملنگ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں یا پھر آپ شراب پیتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ یہ میڈیسنل ایفیکٹس بھی رہتے ہیں الکوہول کے، تو یہاں پر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے اندر فائدے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے بھی ہیں اس کے اندر، لیکن کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر، عرب کے اندر بہت زیادہ کامن تھے یہ چیزیں، جوا کھیلنا وغیرہ، تو اس جوئے کے ذریعے یہ لوگ چیریٹی کا کام کیا کرتے تھے کہ جو بھی جوا انہوں نے کھیلا ایک دوسرے کے مال کے اوپر، جو انہوں نے بیٹ لگائے، اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ منافع للناس، کہ فائدہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جو ان کے اندر نقصان ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ بھی بتایا دیکھیے کہ جو یہ خمر ہے یہ آپ کی نیکیوں کو بھی روک دیتا ہے۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اسی لیے کمپنسیشن کے لیے آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ایکسٹرا مال ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے یا پچھلی زندگی میں آپ ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، تو اب کیا کریے، اب آپ خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، خرچ جو بھی ایکسٹرا مال آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالا، مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالا کہ ہم کیا کریں، اپنا سارا کا سارا مال لٹا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احکامات بیان کرتا ہے، یہ ساری آیات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کیا کریں، عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں اس کی طرف۔ تو یہاں پر جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا، پہلا حکم جو آیا ہے یہاں پہ شراب اور جوئے کے بارے میں، کیونکہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ عرب ان کے ذریعے چیریٹی کا کام لیا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، لیکن جب اسلام آ گیا اب کیا ہوا کہ لوگوں کو خدشہ ہوا کہ اس کے اندر ہمیں نیکی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم اس جوئے کے ذریعے مال تو خرچ ہی کر رہے ہیں نا۔ اب آپ کے مائنڈ میں بھی ایسے کچھ سوال ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں اور اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی رولنگ کے اگینسٹ وہ کام جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں سوال ہوگا نا۔ تو اس لیے اس طرف دھیان دیجئے کہ کیا شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مینشن ہے کہ یہ کام اب نہیں کرنا ہے آپ کو، یا پھر اس کے اگینسٹ کوئی بہتر کام آپ کو بتا دیا گیا ہے، یا اس کا گناہ زیادہ بڑا ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ کو وہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ ان کا خدشہ تھا ان لوگوں کے دل میں، صحابہ کو، کہ اب ہم خرچ کریں گے وہ مال جوئے کا تو کس طرح سے، کیا اس کے اندر بینیفٹ زیادہ ہے ہمارا یا نقصان زیادہ ہے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کویشچن کیا۔ تو پھر یہی آنسر آیا جیسا آپ کے سامنے ہے کہ شراب جو ہے انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا شراب کے بارے میں لیتے ہیں کہ الکوہول ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے۔
شراب جو ہے جب بھی شراب کی ڈوز ہوتی ہے ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں اگر ہم لیتے ہیں اس کو لمیٹڈ کوانٹٹی میں، تو وہ انسان کی باڈی کے لیے ایسے ایفیکٹس بھی دیتی ہے، انستھیٹک ایفیکٹس کی باڈی سن ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپریشن کے ٹائم پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، اس کی ڈوزیج بھی دی جاتی ہیں. تو جو چیز اتنی کوانٹٹی میں آپ دے رہے ہیں کہ وہ اس کی عقل پہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہی، ٹھیک ہے، تو اتنا میڈیسنل آپ یوز کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ایک گھونٹ شراب کی ٹیسٹ کر لیں کہ سب لوگ پیتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ میڈیسنل آسپیکٹ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اجازت ہے اتنا کرنے کی، لیکن اس سے زیادہ ایک ڈوز سے زیادہ آپ لیتے ہیں، اس کی پرٹیکولر ایک لیتھل ڈوز ہے، اس سے زیادہ آپ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دماغ پہ ایفیکٹ کرتی ہے، آپ کی عقل معاوف ہونے لگتی ہے، آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کہاں پہ چل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ایکشنز آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان ساری برائیوں میں اس کو پینے سے اس کے اندر برائیوں کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے. حضرت جابر کی بھی 4 باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی بات ہوتی ہے انسان کے اندر جو اللہ کو پسند ہے اور اسے دنیا میں پتہ بھی لگ جائے تو ضرور اس کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ ایسی کون سی ان کے اندر کوالٹیز تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند تھیں. سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے کہ شراب وہ نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد دیکھیے ان کا یہ سمجھنا تھا، ان کی تھنکنگ تھی کہ بت ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا. آئیڈل ورشپنگ ہو گئی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جیسے ہم کہہ لیں کہ ہم کسی چیز کو اپنا لکی چارم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں دے سکتی، وہ بے جان سی چیز آپ کے لیے. اصل فائدہ اور نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے کیا کرا انہوں نے، کبھی بھی ان بتوں کو نہیں پوجا. تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے، تو اس چیز کو اپنے اندر سے اپنے پاس سے نکال دیجیے. اپنے مائنڈ کو صرف اس چیز کے اوپر لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، نہیں تو میرا نقصان ہوگا، جیسا میری تقدیر میں لکھا ہے. لیکن کسی چیز کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، ایسی کوئی نان لیونگ تھنگ جو انینیمیٹ آبجیکٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں دیکھا، ان کی طرف دیکھا تو انہیں بہت غیرت آئی، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی زنا نہیں کیا. ٹھیک ہے، 3 باتیں کیا ہو گئی؟ شراب نہیں پی، بتوں کو نہیں پوجا اور کبھی زنا نہیں کیا. چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیے، جھوٹ بولنے سے انسان کو ہمیشہ ذلت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کبھی نہیں بولا. تو انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ انسان جو ہے اپنا ٹرسٹ کھو دیتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی جھوٹ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہے. انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا نام جھوٹوں میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. مذاق میں بھی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے اپنی زندگی سے جھوٹ کو بھی ہمیں نکالنا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے اس حدیث کی طرف، شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت ہے کہ پروفٹ کرسڈ 10 kinds of people associated with alcohol. کون سے 10 لوگ ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے؟ اور جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، لعنت کا مطلب یہ ہے کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون، کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے انلیس وہ سچی توبہ کر لیں. تو کون کون ہے یہاں پہ دیکھیے؟ جو بناتا ہے، بنانے والا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نچوڑنے والا، پیسنے والا، پھلوں کو جو اس کی جن پھلوں سے وہ بنتی ہے نا سڑا کر، تو ان کو پیسنے والا بھی، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، جس کے لیے لائی جائے وہ، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، اور جس کو گفٹ کیا جائے، اور لاسٹ میں جس کی آمدنی کھائی جائے، یعنی اس کی آمدنی کھانے والا. یہ جس بھی کمپنی میں بنتی ہے، اگر ہمارے اندر بہت سارے امپلائیز ہیں، اگر ہم شراب کا کاروبار بھی کرتے ہیں، تو ان تمام 10 کے 10 آدمیوں پہ لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اپنے لیے کیا ایک سبق لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو وقتی بھلائی ہمیں نظر آتا ہے، کہ وقتی طور پر ہمیں تھوڑا سا فائدہ نظر آ رہا ہے، کہ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، ایک دن کی تو بات ہے، بے پردہ ہو کے چلے جاتے ہیں، ایک دن کی تو بات ہے، ہم کسی بھی طرح کی ایسی موویز دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز دیکھ لیں جو کہ ہماری آنکھوں کے زنا میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم لوگوں کو ایک بار گناہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آگے اور ڈیویٹ کرتا چلا جائے گا سیدھے راستے سے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ گناہ پر مبنی ہیں. کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے، ہماری بھلائی ہو اس میں، جیسے کہ یہاں پہ جوئے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ گناہ پر مبنی ہے، اسی لیے وہ گناہ ہی ہیں. جیسے اس کی مثال ایک لیجیے، رابن ہوڈ کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا؟ امیروں سے مالوں کو چرا کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. لیکن چوری تو اس نے کی، کیا وہ اچھا کام کر رہا ہے؟
تو کیونکہ اس میں کیا کیا کہتے ہیں، جیسے بینیفٹ اس کا کم ہے، گناہ اس کا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ چور کی سزا میں پتہ ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب یہ نہیں دیکھیں گے ہم کہ وہ دوسروں کا فائدہ کر رہا ہے تو اس کو اجازت ہو جانی چاہیے، نہیں، کیونکہ یہ چیز پروموٹ کرے گی چوری کو. اب کوئی اور انسان ہے وہ اس کو ایکسکیوز لے کے وہ کسی اور طرح چوری کرنے لگے تو چوری ہے، جس بندے کی چوری ہوتی ہے اس کا تو نقصان لازمی ہے. اسی لیے یہ چیز جو ہے اسلام میں اس کو گناہ کا قرار دیا گیا ہے، چوری کو. اب نفع اور نقصان دیکھیے، نفع اور نقصان کسی بھی چیز میں ہم کیسے کمپیئر کریں گے کہ اگر اس کام کو کرنے سے گناہ نہیں یہ ہوتا، جیسے کہ شریعتاً آپ کو اس کی رولنگ نہیں دیکھتے سامنے، یا پھر آپ کو پتہ ہے نا گناہ کیا چیز ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی کام جو آپ لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ کرائٹیریا رکھیں کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے. یا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان اپنے مائنڈ سے صحیح سوچنا چھوڑ دیتا ہے، بائزڈ ہو جاتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، نہ انسان حرام سمجھتا نہ حلال سمجھتا، وہ کام زنا تک آپ کو لے جائے، اچھے برے کی بالکل بھی آپ کو تمیز نہ رہے، تو گناہوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ شراب کو کہا گیا ہے ام الخبائث، کہ وہ کیا ہے، خبائث کیا چیز ہوتی ہے، گندی چیزیں، خبیث سے بنائے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری خبائث کی ماں ہے، اس کی جڑ ہے، کہ اگر آپ شراب لیتے ہیں تو اس کے بعد سارے گناہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گے. سملرلی نیکسٹ کیا ہے، دیکھیے یہاں پر جوئے کے بارے میں بات ہوتی ہے، میسر کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو میسر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسانی سے ہاتھ آنے والا مال، اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا، تقسیم کرنا. تو دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اونٹوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، تقسیم کرتے تھے آپس میں بانٹ کے، پھر اس پہ جوا کھیلتے تھے، اور بعض کو کبھی زیادہ حصہ مل جاتا تھا اور بعض کو کوئی بھی اونٹ ہاتھ نہیں آتا تھا، اس پر وہ قیمت لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قیمت ہوتی تھی ان اونٹوں کی. پھر اس کے بعد جس کے پاس زیادہ مال آ جاتا تھا، زیادہ اونٹ آ جاتے تھے جو وہ جوئے میں جیت جایا کرتا تھا، تو وہ اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. تو اس طرح سے یہ جو چیز تھی ان کی، وہ جوئے میں آتی تھی. تو اسی لیے اس چیز کو بھی حرام کیا گیا اسلام کی روح سے. جب اسلام آیا اس کے بعد اس چیز کو حرام قرار دیا گیا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص چوسر کھیلے، کیا چیز ہوتی ہے چوسر، جس میں مال کی بازی لگائی جاتی ہے، تو گویا اس نے کیا کیا، خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ رنگ لیا. استغفر اللہ. مطلب ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کے گوشت میں اپنا اور اس کے خون کے اندر اپنا ہاتھ رنگ دیا. اتنا زیادہ کراہت والا عمل ہے یہ. اس کے علاوہ شطرنج، میسر جو ہے، شطرنج جو ہے اور یہ میسر یعنی جو جوا ہے، یہ دونوں جوئے میں شامل ہے. شطرنج بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی جوئے کی ہی ایک فارم ہے، کیونکہ اس میں بھی پیسے لگائے جاتے ہیں، بیٹ لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو شطرنج تو چوسر سے بھی زیادہ بری چیز ہے، یہ عبداللہ ابن عمر کی ان کا قول ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ بری چیز مانتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے، یہ بتایا گیا، یہ حدیث ہے کہ whoever acquires حرام ویلتھ اینڈ گیوز چیریٹی فرام اٹ، یعنی آپ جو ہے آپ حرام مال کسی بھی طرح سے بیٹنگ کر کے یا اپنے مال ڈبل کر لیا ناجائز طریقوں سے، پھر آپ کیا کریں، ایکسٹرا مال جو آیا آپ کے پاس میں وہ آپ نے خرچ کر دیا، یہ سوچ کے کہ آپ غریبوں کو دے دیں گے، آپ کا حصہ تو آپ کے پاس رہے گا، لیکن آپ نے ان لافل مینس استعمال کیے ہیں. اگر آپ اس مال سے چیریٹی بھی کرتے ہیں جو کہ حلال کے اگینسٹ ہے، حلال کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ سے، الٹا آپ کو اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ آنسر میں نے آپ کو جو بتایا تھا رابن ہوڈ والا، تو وہ جو ہے یہاں پہ ایک طرح سے پوری طرح سے اسلام اس کو خارج کرتا ہے، اس تھاٹ کو کہ آپ غلط طریقے سے بھی مال کما کے آپ سوچیں گے کہ اللہ کو راضی کر لیں گے، صدقہ کر لیں گے، آپ کسی اور کے جائیداد ہڑپ کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، خوب صدقہ لوگوں میں کرتے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کے جتنا بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ پورا کرپٹ ہے، تو آپ کا یہ مال ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا جب تک کہ آپ کا پورا مال حلال نہ ہو، ٹھیک ہے. تو جوئے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جوئے میں نقصان کس طرح ہے، دیکھیے، کیونکہ اس میں کیا ہے، نقصان دینے والی چیزیں نفع سے زیادہ ہیں. جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان ایک طرح سے حسد، ایک لڑائی، ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جس نے مال لگایا اپنا، ایک بندہ جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو جو اپنا مال سارا کا سارا ہار گیا، اس کے اندر جیتنے والے کے لیے ایک طرح سے ریونج کی فیلنگ آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، دولت سب کے ہاتھ سے نکل کر ایک ہی کے پاس آ جاتی ہے. اب اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے کہ سرکولیٹ کرتی رہے دولت، سب کے پاس آتی رہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے، ایک انسان سب کا مال ہڑپ لیتا ہے، اس سے حسد پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے دل میں. جن لوگوں سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بندے سے حسد کرنے لگتے ہیں. تو ایک ایسا ایموشن جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ ایموشنس پیدا کیوں ہو رہے ہیں، اسلام اس کی جڑ پہ کام کرتا ہے. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جوئے والا جو ہے وہ بیکاری کا عادی ہو جاتا ہے. جو جوئے بازی کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو وہ اس کو عادت ہو جاتی ہے بیکار رہنے کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ جا کے جوا کھیلے گا، تھوڑا سا مال ہاتھ آیا اس کا، ایک طرح سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اسی کے اندر ٹریپ ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے کہ وہ بیکاری کا عادی ہو گیا. اب وہ اس وقت کو دوسرے اچھے کاموں میں، پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کر سکتا تھا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا دنگے فساد، دوسروں کا مال ہڑپنا، دوسروں کے بارے میں دوسروں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا، یہ ال فیلنگز انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. انسان جو ہے وہ فائٹ پر اتر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں، جب آپ کا پورا دھیان ہے، آپ کے پورے پیسے، آپ کی پوری پراپرٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا نمازوں کا ہوش رہے گا؟ کیا آپ اپنی عبادات سے غافل نہیں ہو جائیں گے؟ تو جوا کھیلنے والا کیا ہے، وہ اپنی عبادات سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اسے اپنی نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا. پھر چھٹا پوائنٹ ہے کہ ایک طرح سے باطل طریقے سے مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ حلال طریقہ کیا ہے، تجارت کے ذریعے آپ کو نفع نقصان ہو رہا ہے، تجارت کے ذریعے ایک بندہ، ایک سامنے والا انسان، لینے اور دینے والے، وہ دونوں آپس میں راضی ہوتے ہیں ایک ڈیل کے اوپر. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا مال باطل طریقے سے ہڑپ لیا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ اس پیسوں کو ارن کریں. تو یہ باطل طریقے سے مال ہڑپنے کے اندر ہی آتا ہے. اور پھر کیا ہے، انسان کے جو اپنے بسے بسائے گھر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پورے کے پورے داؤ پر لگ جاتے ہیں. انسان فقیری میں چلا جاتا ہے، سارا مال وہ اپنا خرچ کر دیتا ہے، جوئے کی بازی میں ہار جاتا ہے. تو ایک طرح سے فیملیز بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ. یہ ایک طرح سے گیملنگ کا کانسیپٹ جو ہے اسلام میں کیا ہے، آپ کے سامنے ایک دم کلیئر ہے. میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جیسے اسٹڈیز کی جاتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ویمن جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہونے لگ گئی ہیں، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے لیڈیز اس میں انوالو ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک فیلنگ آف گلٹ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو بہت ٹائم تک رہتے ہیں. جس بندے کا مال ختم ہو جاتا ہے، وہ پورا مال داؤ پہ لگا دیتا ہے، تو ایک گلٹ والی فیلنگ اس کے اندر رہتی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو یہ کسینو بارز ہوتے ہیں اس کے اندر ان لوگوں کا ایسا پلان ہوتا ہے کہ جو بھی فرسٹ ٹائم وزٹر ہوگا وہ ضرور جیتے گا. ٹھیک ہے، ہی از باؤنڈ ٹو ون. انہوں نے اس کو ایک طرح سے کہ اس کو اس ایسے پلان کرنا ہے کہ وہ جیتے گا ہی جیتے گا اپنی باری. پھر اس کے بعد وہ اور انکریج ہوتا ہے، وہ اور خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں تو جیت گیا تو میں نیکسٹ ٹائم بھی کھیلوں گا. تو وہ نیکسٹ ٹائم بھی کھیلنے لگتا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتے 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 ایک طرح سے وہ محرومی کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب جب یہ بات آتی ہے کہ آپ کو مال خرچ کرنا ہے تو وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہاں مال خرچ کریں، ہم یا رسول اللہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنسر آتا ہے کہ زائد از ضرورت مال، جو اپنی ضروریات سے زیادہ ہے آپ کے پاس میں، وہ آپ دوسروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے، اس پہ خرچ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ثواب ہے. جو بھی ضرورت سے زیادہ چیز ہے جس کے بعد آپ کو مشقت نہ ہو، آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کیونکہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ بندہ سارا کا سارا اپنا مال دے دے اور اس کے بعد خالی بیٹھا رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث میں بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کتنا مال خرچ کریں، ان کے پاس کافی مال تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ پورا کا پورا مال جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے روکا. ٹھیک ہے، کہاں تک آ گئی حد، کہاں تک سیٹ ہوئی؟ پھر 1/3 میں آپ کو وصیت کرنی ہے. اس کے علاوہ 2/3 جو مال ہے وہ آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے وارث محتاج ہو جائیں. تو یہاں سے ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں ایک لسٹ بنانی ہے جس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا کیا کیا سامان رکھا ہوا ہے جو صاف ستھرا ہے، بالکل کسی اور کے استعمال ہونے کے لائق ہے، جو ہمارے یوز میں نہیں ہے. اس سب سامان کو نکالیں اور اس کو دوسروں کو دیں، دوسروں تک پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک نظر بس ایڈکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایڈکشن کیا چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو غافل کر دیتی ہے، اچھی بات بری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا وقت کا نہیں پتہ ہوتا، نمازوں کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کو اپنی فیملی کا ہوش نہیں رہتا، فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، دنیا انسان بالکل دنیا اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے. تو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں دا ریسرچ جو ہے ایڈکشن ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، اس کے اندر کی ریسرچ بتاتی ہوں میں آپ کو کہ ایک ایڈلٹ کی جو باڈی ہے 3 گھنٹے لگتے ہیں اسے الکوہول پروسیس کرنے میں.
ٹھیک ہے، 2 گلاس الکوہول پی رہا ہے وہ، تو 3 گھنٹے میں جا کر وہ کہیں جا کے ہضم ہوتی ہیں، ساری قوتیں انسان کے جسم کی اس کے اندر لگ جاتی ہیں، پورا کا پورا معدہ جو ہے وہ اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کس طرح سے اس کو ڈائجسٹ کریں. اسی لیے کیا ہوتا ہے، دماغ کی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں، کہ انسان کا مائنڈ جو افیکٹڈ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ باڈی اس پہ زیادہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جب ہم بہت پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں نیند آنے لگتی ہے. آپ دوپہر میں بھی دیکھیں گے، آپ زیادہ کھانا کھا لیں گے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے باڈی کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو نیند محسوس ہوگی. تو اسی لیے کیا ہوگا کہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا انسان. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اینولی $12 بلین جو ہیں، کینیڈا کی یہ ریسرچ تھی ہے، وہ اسپینڈ ہوتے ہیں الکوہول خریدنے پہ، صرف الکوہول ہی خریدنے پہ. اس کے علاوہ $7.5 بلین جو الکوہول ہے اس کا ابیوز کیا جاتا ہے غلط طریقے سے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور انسان کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. وقتی طور پہ جو ہے لوگ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کو وہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور انسان جو ہے بہت کانفیڈنٹ بھی فیل کرتا ہے، بہت زیادہ بات بھی کرنے لگتا ہے، ٹاکیٹیو بھی ہو جاتا ہے، اس کو ایک گرمائی کا احساس بھی ہوتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یہ لوگ وائن کا استعمال کرتے ہیں گرم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو. لیکن جتنا زیادہ آپ اس کو ایکسیس میں لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی برین جو ہے وہ ڈس فنکشننگ کی طرف چلا جائے گا، رانگ ڈیسیجنس لینا، بلیک آؤٹس ہو جانا، میموری لاس بھی بتایا جاتا ہے. پھر آپ کا گیٹ آلٹر ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ چلنے پھرنے کی، جو آپ نارملی دیکھیں گے نا، ہم سیدھا چل رہے ہوتے ہیں آرام سے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پھر آپ کی گیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی آپ کیسے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کچھ بھی آپ کو ہوش نہیں رہتا. ایک نیند کی غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے انسان، اور وامٹنگ ہو جانا، ہارٹ ریٹ کا بڑھ جانا، انفیکٹ بریسٹ کینسر بھی اس کے ذریعے ہو جاتا ہے. اسی لیے لو ڈوز میں بھی بتایا کہ انسومنیا، نروسنس اور ہیلوسینیشنز ہو جاتی ہیں. یہ اس کے بیڈ افیکٹ کی طرف جو اسٹڈی کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم الحمدللہ ہمیں ایسی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں، کیونکہ وی نیور نو مسلمز بھی کتنے زیادہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں. کتنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ کو سننے میں ملے گا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن شراب پینے لگے ہیں. تو اسی لیے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اور خود بھی اویئر ہونا بہت ضروری ہے. لانگ ٹرم ایفیکٹس اس کے کیا رہتے ہیں کہ آپ کا برین ڈیمیج کی طرف چلا جاتا ہے. سیروسس آف لیور، ایک لیور کی بیماری ہوتی ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، سیروسس آف لیور. اس کے علاوہ جو بچہ ہوتا ہے پیٹ میں، اس کے اندر بھی خرابی ہو جاتی ہیں، کہ اگر پریگننٹ لیڈی شراب پیتی ہے تو فیٹل ایب نارملٹیز بھی ہو جاتی ہیں. ماؤتھ کینسرز ہوتے ہیں، اسٹمک ایلمنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے انفرٹیلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز تو ہم نے پڑھ ہی لیا کہ انسان دماغی طور پہ اس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. چلیں اگلی آیت لیتے ہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ پچھلی آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. جب آپ مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ مال نہیں خرچ کرنا. پھر اس کے بعد آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے یتیموں کے بارے میں. تو اس کے بارے میں جیسے ہمیں پتہ ہے یتیم کون ہوتے ہیں. یتیم جو ہوتے ہیں، جیسے ایک سیکنڈ، جیسے اس آیت میں ہے کہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنسر دیتے ہیں کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، یعنی آپ ان کی اصلاح کریں، وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے. ان کے مال کے قریب بھی آپ کو نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یتیم کے بارے میں، یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری آیات میں ایسا، قرآن میں ایسا مینشن تھا کہ آپ ان کے مال کے قریب بھی نہ جائیں ود ill intentions. یہ چیز بھی تھی کہ آپ ان کے مال کے قریب بھی نہ جائیں. جب یہ والی آیات آتی ہیں، اور یہ جب صحابہ کو اس کا علم تھا کہ ان کا مال کھانا، اگر کوئی جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ اس نے کھا لیا. ٹھیک ہے. تو جب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اس بارے میں وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کا مال کھانے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ان کی انٹینشنز بھی اچھی ہیں لیکن وہ مال تو کھا رہے ہیں، تو کیا یہ ان کو نقصان دہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کا عمل برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے امیدوار تو نہیں ہو جائیں گے؟ جیسے اس میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے. تو یہ مسئلہ جب آیا تو اس کے بعد
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنسر آیا کہ نہیں، ان کی خیر خواہی اگر آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کا مال اپنے مال میں ملا لیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈر گئے تھے یتیموں کا مال اپنے مال میں ملانے سے کہ بالکل ہی الگ الگ رکھنا، اس طرح سے کیا ہوگا کہ انسان کے اوپر ایک بوجھ ہو جائے گا کہ میں نے اس کا مال کتنا خرچ کیا. اب ایسا تو نہیں ہے آپ کے پاس یتیم ہے تو آپ اس کی سبزی الگ پیسوں سے لا رہے ہیں، اپنی سبزی الگ پیسوں سے لا رہے ہیں، اس کی ڈش الگ بنی ہوئی ہے اور اپنی ڈش میں آپ نہیں کھا سکتے. مطلب یہ ہے کہ ایکسیس آف بوجھ آپ کو محسوس نہیں کرنا. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اصلاح کے پہلو سے سوچ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، درستی کے لیے، بھلائی کے لیے، تربیت کے لیے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو صحابہ کا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ یہ چیز بہتر ہے ان کے لیے. یہاں پہ دیکھیے حدیث میں کتنی زیادہ بتایا گیا ہے یتیموں کے بارے میں کہ آئی ان دی پرسن ہو لکس آفٹر این آرفن، کہ میں اور وہ گارجین یا وہ انسان جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پرووائڈس فار ہم، ان کو کھلاتا ہے، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، ول بی ان پیراڈائز لائک دس. آپ کے سامنے یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ جنت میں رسول اللہ کے اتنے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. پٹنگ ہز انڈیکس اینڈ مڈل فنگرس ٹوگیدر. تو اتنا جب یتیموں کے خیال رکھنے کے بارے میں آپ احادیث سنتے ہیں تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ ہاں ہم بھی یتیموں کا خیال رکھیں، کسی بھی طرح سے انہیں پرووائڈ کریں، ان کو کھانا کھلائیں، یا پھر آپ کی سرپرستی میں وہ آئیں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے یتیم جو ہوا ہے، پھر آپ اس کو اپنی سرپرستی میں لیں. تو اس کے بعد یہ والی آیت بھی ہے، ڈرانے والی ہے. اسی لیے اس کے اندر جتنے فائدے آپ کو دکھ رہے ہیں، آپ کو اویئر بھی ہونا، آپ کو ایک طرح سے مطلب بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا لائٹلی لے لیں اور ان کے مال میں سے خوب کھائے جائیں پیسے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دے دی اور آپ ان کے بڑے ہونے سے پہلے سارا کا سارا ان کا مال کھا کے ختم کر دیا کہ تمہاری تربیت میں نے لگا دیا، بڑے ہو کے ان کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. اسی لیے یہاں پر یہ آیت آئی ہے کہ اگر آپ بہتری کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مصلح. اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے. پھر یہ حدیث ان کا قول دیکھیے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ فرماتے ہیں کہ ایوری ون شوڈ ٹرائی ٹو پارٹیسپیٹ ان اپ برنگنگ آف آرفنس. ہر بندے کو ضرور جو ہے آرفنس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کی تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. بائی نرچرنگ دیم ایٹ دیئر ہومس، ان کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں لا کر، یا پھر بائی ہیلپنگ دا انسٹیٹیوشنز دیٹ آر ٹیکنگ کیئر آف آرفنس، یا پھر ان جگہوں پر جا کے، یتیم خانوں میں جا کے آپ کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں، چاہے آپ بلینکٹ دے دیں، کھانا پرووائڈ کر دیں، یا پھر ان کو پیسے مالی طور پہ مدد کر سکیں. ان آرڈر ٹو بیکم ایلیجیبل فار نیبرہڈ آف پروفٹ ان پیراڈائز صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے حقدار ہو سکیں. جب آپ جنت میں جائیں، آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کا پڑوس عطا کرتا ہے، تو کتنی خوشی کی بات ہوگی. تو یہ کس کے ذریعے یہ ہمیں مل سکتا ہے بینیفٹ، تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ مل جائے گا. پھر یہ حدیث بھی ہے، دا بیسٹ آف ہاؤسز ان دی ہاؤس از دی ہاؤس ویئر این آرفن گیٹ لو اینڈ کائنڈنیس، کہ سب سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں پہ یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ سب سے بدترین وہ گھر ہیں جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ان کا خیال نہیں کیا جاتا. تو یہ دونوں احادیث مینشن ہیں. پھر یہ ہے کہ جس نے اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کیا تو اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں. اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں صحابہ جنگوں پہ جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی وائف اور ان کے بچے وہ رہ جایا کرتے تھے اور وہ شہید ہو جاتے تھے، تو یتیم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. الحمدللہ اس زمانے میں آپ نہیں دیکھیں گے اتنے زیادہ یتیموں کو، یا آرفنز ہاؤسز میں ہی جا کے دیکھنے کا آپ کو اتفاق ہوگا. لیکن اس زمانے میں جہاد کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے یتیم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. اسی لیے ان کو ابھارنا، صحابہ کو یا جتنے لوگ اس سوسائٹی میں رہا کرتے تھے، ان کو اس نیکی کے اوپر ابھارنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ وہ نیکی کی طرح اس عمل کو بھی انجام دے سکے. پھر یہ حدیث بھی ہے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ جو پھیرتا ہے تو ہر بال کے بدلے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. جو اس پر احسان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، اس طرح قریب ہوں گے جس طرح کی یہ 2 انگلیاں ہیں. تو اسی لیے
خلط ملط کرنے کا جو یہاں پہ کانسیپٹ بتایا گیا ہے تو اسی لیے ہے کہ آپ اس کی روح کو سمجھیے، نیت کی اصلاح کریے اور جو بھی ممکن ہو ان کے لیے کریے. یعنی اگر آپ کے پاس ان کا پیسہ ہے، آپ ان کے گارجین ہیں، تو ان کا پیسہ انویسٹ کر دیجئے کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ وہ مال بڑھتا چلا جائے. کیونکہ سالوں بعد کیا ہوگا، اگر ان کے کچھ پیسے رکھے ہیں، کچھ آپ کے پاس اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، اب سال گزر گئے، جب تک وہ بچہ جوان ہوگا تب تک تو ان پیسوں کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو جائے گی، مطلب بہت کم ہو جائے گی. جیسے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پیسے اور مہنگائی کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کو انویسٹ کر کے رکھیں، ورنہ یہ بھی ایک طرح سے یتیم کے نقصان کے اندر ہی فال کرے گا. پھر یہ حدیث ہے، دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ون ہو اسٹرائیوز ٹو ہیلپ اے وڈو اور دا پور، یعنی جس نے ایک بیوہ کی اور ایک یتیم کی مدد کی، جو کوشش کرتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، ہی از لائک دا ون ہو اسٹرگلز ان دا کاز آف اللہ، یعنی وہ ایک مجاہد کی طرح ہے، وہ جہادی کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ایک بیوہ اور یتیموں کی مدد کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، جہاد کا مقام ہے. تو ہمارے لیے اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے نیبرہڈ میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے جس کے باپ فوت ہو چکے ہوں اور وہ نابالغ ہو. تو اگر ہم ان کی ہیلپ کریں گے تو ہم جہاد کا ثواب حاصل کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اینڈ دے فیڈ ود فوڈ فار لو آف ہم. دے کون ہے یہاں پہ؟ ان نیک لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فار لو آف ہم، صرف اللہ کی خوشی کے لیے. دا نیڈی، وہ لوگ کون ہیں؟ جو ضرورت مند ہیں. اینڈ دی اورفن، یتیموں کو کھلاتے ہیں. اینڈ دی کیپٹیو، ٹھیک ہے، کیپٹیو کون ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. سینگ وی فیڈ یو اونلی فار دی سیک آف اللہ. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی پہ احسان نہیں جتاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا ہے، آزاد کیا ہے کسی کو. کسی پہ بھی آپ اسپینڈ کرتے ہیں تو سیدھا آپ ان کو یہ بولیں کہ میں نے صرف یہ اللہ کے لیے کیا ہے. آپ کے دل میں بھی یہ ہو اور آپ کی زبان پہ بھی یہ ہو، کہیں سے بھی آپ کی باتوں سے اس طرح سے ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ جیسے آپ اس بندے پہ احسان کر رہے ہیں یا آپ اس کو کسی بھی طرح نیچا دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ اس سے فیور حاصل کریں گے. اگر کسی بھی طرح کا آپ کے دماغ میں ایسا موٹیو ہے تو آپ کا نیکی، آپ کا اجر جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. وی ڈیزائر ناٹ فرام یو اینی ریکمپنس اور تھینکس. اس قرآنی آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. ناٹ ایون اے تھینکس، کہ آپ ہمیں شکریہ ادا کریں، آپ اپنی زبان سے ہی ہمیں کچھ کہہ دیں. ان لوگوں کو، وہ لوگ اتنا بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا تھینکس بھی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی اسمائل بھی نہیں چاہیے، ہمیں سارا ریوارڈ اللہ سے چاہیے. کیونکہ آپ اگر واپس ذرا سا بھی ریوارڈ ان سے چاہیں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ نے کسی انسان کی اتنی مدد کی، آپ نے اسے اتنے پیسے دیا، کسی بھی طرح سے ہیلپ کی ہے، تو بدلے میں وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے. اگر آپ نے بدلے میں بدلہ چاہ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا میں ہی اپنا پورا اجر ضائع کر دیا، پھر آپ کو آخرت میں اس کا اجر کیوں ملے گا؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب یہ آیت اتری تو جو لوگ یتیموں کا مال جو ہے ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ اس آیت میں جیسے بتایا ہے، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ آیت بھی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو اسی لیے صحابہ کانشیس ہو گئے اور انہوں نے اپنے کھانے الگ الگ کر دیے، سیپریٹ کر دیے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اب کیا ہوگا، زیادہ پکانے لگی تو کیا ہوتا، ان کا مال ایکسٹرا بنتا تھا، ان کا کھانا تو وہ ضائع ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بناتے تھے تو وہ بچے بھوکے رہ جاتے تھے. اب ٹینشن ہوتی تھی کہ کریں تو کیا کریں. اس پر فرمایا کہ اگر ان کے اپنے کھانے کو ایک جگہ پکا لیں گے آپ تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ جب تک آپ کے دل میں خیر خواہی ہو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. نہ ہی آپ بہت زیادہ پکائیے، نہ اتنا کم پکائیے کہ آپ کو الگ الگ ان کے لیے کھانا بنانا پڑے. آپ اکٹھا ہو کر بھی کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہیں. جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتا ہے ان آیات کے ذریعے، آپ جتنا قرآن کو پڑھیں گے، آپ آگے دیکھیں گے، آپ اپنی لائف میں اس کا مشاہدہ کریں گے کہ جو بھی رولنگ آئی ہے قرآن کی، اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح سے اس کا بینیفٹ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ کی نیت میں بالکل خلوص ہوگا تو آپ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دکھنے لگے گا کہ واقعی اس میں کتنا بینیفٹ تھا، واقعی آیت ہمارے لیے کتنے فائدے پہ تھی. فطرت جو اللہ نے بنائی ہے انسان کی، وہ اپنے آپ اس چیز کو محسوس کرنے لگتی ہے کہ یہی سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے. اگر ہم دوسرے طریقے سے کوئی اور کام کر سکتے تھے ان آیات کو چھوڑ کے، اگر ہم کوئی اور سا راستہ اپنائیں گے تو آپ دیکھیے گا اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا. آپ آنکھیں بند کر کے ان آیات کو فالو کرنے لگ جائیں اور پھر دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو کس طرح سے آسان بھی کرتا ہے اور برکت والا بھی بناتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.